Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Today I'm very excited as I have a very special guest, a proud son of Pakistan, joining us all the way from Oxford University, London. And माशाल्लाह से गुज़श्ता कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया की जीनत बने, दो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दो कंट्रास्टिंग चीज़ें ट्रेंड कर रही है। एक तरफ साबका क्रिकेटर एजाज साहब का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि पश्तून नमाज पढ़ते हैं, अनएजुकेटेड है, और जब वो खेल के मैदान में जाते हैं तो वो अपने नर्व्स पर काबू नहीं पाते। तो दूसरी तरफ किला अब्दुल्ला से एक पश्तून नौजवान की कहानी है जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके से उठता है और ऑक्सफोर्ड पहुंच जाता है और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं और पाकिस्तान की तारीख में अब तीसरे ऐसे शख्स हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट बने हैं। आज हम इनसे इनकी जर्नी के हवाले से बात करेंगे, यूथ एम्पावरमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनियन और पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट यूनियंस के हवाले से हम इनसे डिस्कशन करेंगे। इस वक्त मुझे लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं इसरार खान काकड़। इसरार खान काकड़, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आप ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया असद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, मैं आई एम ओवर द मून। मैं तो बड़ा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ अपने पेरेंट्स की दुआओं से और मेहनत से। जी अच्छा इसाज साहब, आपसे ये क्वेश्चन हर कोई पूछना चाहेगा कि व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स या मोटिवेशन के एक नौजवान किला अब्दुल्ला से उठता है और फिर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन लड़ता है और प्रेसिडेंट मुंतखब होता है ऑक्सफोर्ड यूनियन का, तो ये ड्राइविंग फोर्स क्या आती है, मोटिवेशन क्या आती है कि आप इस मुकाम तक पहुंचे? जी देखिए, दो मोटिवेशंस की दो एक पहलू थी। पहला पहलू बैकग्राउंड इन इटसेल्फ के मैं किला अब्दुल्ला से आके यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो आई वांटेड टू डू समथिंग बिग इन द सेंस के आई कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द रीजन आई एम फ्रॉम, टू रेज एंड ब्रिंग द रीजन इनटू द स्पॉटलाइट। ख़ास तौर पे हमेशा मेरी मोटिवेशन यही रही है, मेरी रीजन कि मेरा जैसे बंदा, नॉट मैनी पीपल गेट द चांस टू कम ओवर हेयर। अगर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो बहुत लोगों की उम्मीदें होती है, अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू मी, सो दैट ऑलवेज मोटिवेट्स मी कि मेरे थ्रू, मेरी कामयाबी के थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान विल गेट इंस्पायर्ड, या किला अब्दुल्ला के दूसरे नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगी उससे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है जब भी, वेदर कमिंग टू ऑक्सफोर्ड, इससे पहले रनिंग फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनियन। जो दूसरा पहलू है वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की एक अपनी ही इस तरह जो मकाम है वो अपनी आप बड़ी मोटिवेशनल है, जहाँ से इसकी तारीख शुरू होती है इन टर्म्स ऑफ उसकी जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल सतह पे। इसने 1823 से आज तक बहुत डिस्कशंस ग्लोबली शेप किए हैं और यहाँ से तकरीबन 14 जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर्स ऑक्सफोर्ड यूनियन की किसी न किसी कैपेसिटी में रहे हैं, बोरिस जॉनसन तक, डेविड कैमरन, थेरेसा मे। तो इसकी जो अपनी एक स्टेटस और इसकी प्रेसिडेंशियल जो वैल्यू है वो इन इटसेल्फ वाज क्वाइट मोटिवेटिंग। मेरे लिए चैलेंज भी था, लेकिन द सेम टाइम आई वांटेड टू गेट देयर और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। अच्छा इसरार, ये भी बताइएगा हमारे ऑडियंस को, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन का रोल क्या है इसका ज़रा, क्योंकि बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑक्सफोर्ड यूनियन की हर कोई बात करता है, तो ये प्रोसेस क्या है, इसकी सिलेक्शन किस तरह होती है, प्रेसिडेंट किस तरह मुंतखब होता है इसका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सफोर्ड यूनियन के रोल के हवाले से, ऑक्सफोर्ड यूनियन की बुनियाद रखी गई है 1823 में एक ही मकसद के लिए, वो है फ्री स्पीच को फ़रोग़ देने के लिए, आज़ाद ख्याली को फ़रोग़ देने के लिए। ये उस वक्त बनी थी जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आवाज़ नहीं उठा सकते थे गवर्नमेंट इशू पे, नेशनल इश्यूज़ पे। तो कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बनाई ताकि वो इस तरह के इश्यूज़ पे डिबेट कर सके जहाँ पे यूनिवर्सिटी का कंट्रोल ना हो। और वही स्टूडेंट्स आगे जाके फिर गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स में गए और सारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स बन गए, ग्लैडस्टोन, मैकमिलन, ये आगे जाके प्राइम मिनिस्टर्स बने। तब से 1823 से आज तक ऑक्सफोर्ड यूनियन एक ही वो फ़रोग़ देता रहा है पूरी दुनिया से। जितने भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट लीडर्स उनको इनवाइट करता रहा है और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशंस होती रही है। फॉर एग्जांपल 1933 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक डिबेट हुआ कि द किंग एंड कंट्री पे, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन के स्टूडेंट्स ने कहा कि दे विल नॉट फाइट फॉर द किंग एंड कंट्री। दिस वाज कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ओथ। तो इस डिबेट ने शेप किया था एक व्यू वर्ल्ड वॉर 2 में।
ہٹلر کی اور خاص طور پہ مسولینی کی. ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ اس ڈبیٹ کی وجہ سے ہٹلر کا ویو بنا کہ برطانیہ کے لوگ برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح آکسفورڈ یونین ہی تھا جہاں پہ قذافی آئے اور انہوں نے بات کی افریقن یونین کی, اور آکسفورڈ یونین میں ہی آئرلینڈ کی ری یونیفیکیشن کی بات ہوئی. 1823 سے آج تک یہاں پہ رونلڈ ریگن سے لے کے برطانیہ کی جو کوئین تھی ان سے لے کے آئنسٹائن, اسٹیفن ہاکنگ, رچرڈ نکسن, بل کلنٹن, ڈالائی لاما, ٹھریسا مے, یو نیم اے لیڈر, جان کیری, وہ سارے آکسفورڈ یونین آئے ہوں گے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ یہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی, اینڈ دوز ڈسکشنز ول ہیو شیپڈ انٹرنیشنل ڈسکورس. ناؤ جو دوسرا پہلو ہے بننا پریزیڈنشل, دیکھیں پریزیڈنٹ بننے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو کچھ پوزیشنز پہ رہنا پڑتا ہے, یونین کی ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہے. تو میں پچھلے 3 سال سے یہاں پہ انوالو ہوں, ایک چھوٹے پوزیشن سے میں نے اسٹارٹ لی, پھر کافی الیکشن لڑا, بہت الیکشنز ہارا بھی, بائی نیور گیو اپ. ساتھ میں بہت سیاست کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک اسٹیبلش ایرسٹوکریسی ہے جس کی یہاں پہ ہیجمنی ہے. ہمیشہ آکسفورڈ یونین میں وہ ایک مقصد کے لیے آتے ہیں کہ یہاں سے ٹرین ہو کے آگے وہ برٹش پالیٹکس میں جائے. وہ اسکول سے جب آتے ہیں دے آلریڈی ہیو دیئر لسٹ آف فرینڈز اینڈ ووٹرز, دے وانٹ ٹو گیٹ آن بورڈ, تاکہ جب وہ لڑیں گے ان کو آگے نکالیں گے الیکشن کے دن. تو یہاں پہ پہلے اسپیس بنانا بہت مشکل تھا. ایک بار جب اسپیس بنی پھر لوگوں کو موبلائز کرنا, بہت سے نیریٹیو کنٹرول کرنے ہوتے ہیں, میڈیا کے نیریٹیو کنٹرول کرنی ہوتی ہے, یہاں کی اسٹوڈنٹ کی جو آپس کی اندر کی نیریٹیوز وہ کنٹرول ہوتے ہیں. اور یہاں کی سیاست بہت گندی سیاست ہے. پیپل گو ٹو ایکسٹریم لینتھس ٹو میک شیور دیٹ یو ڈونٹ سکسیڈ, ٹو میک شیور ٹو برنگ یو ڈاؤن, اور یہ یہاں پہ بالکل اینڈ ٹو بیک اسٹیب یو. تو ان ساری چیزوں سے بچ کے رہنا پڑتا ہے. تو یہ ساری سیاست کر کے 3 سال یہاں پہ لرننگ پروسیس ہو کے ٹرائلز اینڈ ایرر کے تھرو آج الحمدللہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں کہ I was able to succeed through the complex maze. Sorry to cut you, یہ بڑا ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ پاکستان سے آپ کا تعلق تھا, جو پاکستان کے حوالے سے پرسیپشن میں ہے دنیا میں آپ کو پتہ ہی ہے, تو آپ نے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کس طرح کنونس کیا کہ آئی ایم دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دس رول, تو یہ آپ نے کس طرح کنونس کیا, آپ کا کیا نیریٹو تھا؟ دیکھیے ملٹیپل چیزیں تھی. ایک تو ان ٹرمز آف دا نیریٹیو اٹ سیلف میں اپنا ایک مینیفیسٹو تھا, اور مینیفیسٹو میں نے کچھ چیزیں پرومس کی تھی یہاں پہ, خاص طور پہ یونین کے حوالے سے جو میں نے ریفارمز لانے تھے, دا ٹائپ آف ایونٹس آئی وانٹیڈ ٹو آرگنائز. ایک تو وہ, دوسری ٹریک ریکارڈ, آئی ہیو دا ٹریک ریکارڈ جہاں پہ میرا ایکسپیرینس کافی, جو میں نے پاس میں یونین میں جو کام کیا ہے واز ویری کمپیٹنٹ. ایوری ون نیو دیٹ آئی واز پرسن, میرے ایکسپیرینس پچھلے دیکھ کر, سو دیر واز دیٹ اسپیکٹ آف اٹ. وہ تو ایک ہی پہلو, لیکن وہ دیٹ واز ناٹ دا مین ریزن. دوسری جو یہاں پہ ہوتی ہے, یہاں پہ میں نے آرگینک ریلیشنز بنائے. اوور 3 ایئرز میں نے پہلے بریجز بنائے, فاؤنڈیشنز بنائی, آرگینک ریلیشنز بنائی, وہ پرسن ٹو پرسن جو یہاں پہ ممبرس تھے, ان آرگینک ریلیشنز کے تھرو ہی پھر آگے جا کے وہی لوگوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا اور وہ نکلے یہاں پہ. لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی سیاست بہت ہی گندی, نہایت ہی گندی سیاست ہوتی ہے. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ مینیفیسٹو. ہم سمجھ رہے کہ شاید صرف پاکستان میں ایسا ہے. جی ہم سمجھ رہے کہ صرف پاکستان میں ایسا ہے. نہیں, صرف پاکستان میں نہیں, سیاست یہاں پہ بھی بڑی, کیونکہ یہاں پہ جس لیول کی سیاست ہے, ایون ایٹ سم پوائنٹس یو وڈ ناٹ سی دیٹ ان پاکستان. ایون جس حد تک لوگ جاتے ہیں دوسروں کو ہارم کرنے کے لیے اور دوسری اوپوننٹس کو نیچے لانے کے لیے, دیر آر ایکسٹریم لینس پیپل گو ٹو. ٹھیک. اچھا اسرار صاحب, ایک آپ نے جس طرح بتایا آکسفورڈ یونین کی ایک رچ لیگیسی ہے, بڑے بڑے لیڈرز یہاں سے نکلے ہیں, تو آپ نے بھی تو کچھ آبجیکٹیوز بنائے ہوں گے کہ اگر اسرار منتخب ہوتا ہے, پریزیڈنٹ آپ بنے ہیں بھی, تو آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو فرام دس؟ دیکھیں آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنسی فار می اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اے ٹائٹل. It is, I have some objectives. The main one is to utilize this platform to raise awareness and to have discussions on some of the most challenging and contentious issues that the world is facing today. دنیا کی سطح پہ میرا ارادہ ہے کہ میں انوائٹ کروں ہیڈز آف اسٹیٹس کو, بزنس لیڈرس کو, اور اس طرح کی ایشوز پہ بات کروں, جیسے چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ کا ایشو ہو, چاہے وہ رشیا یوکرین کا ایشو ہو, سو یہ اس طرح کی, اور چاہے وہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہو, تو اس طرح کے ایشوز پہ ڈسکس کروں. وہاں پہ یہ بات آگے تک بڑھاؤ کہ ینگ لوگوں کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے, اور کہاں پہ ویئر ڈز دا یوتھ اسٹینڈ اینڈ ہاؤ از اٹ الائننگ ود دا گلوبل لیڈرشپ. دوسرا انشاءاللہ پاکستان کے ایشوز پہ میرا ارادہ ہے کہ میں بلاؤ پاکستان لیڈرشپ کو, اور کچھ اس کے پہلو بھی ہائی لائٹ کروں اور اس پلیٹ فارم کا میں فائدہ اٹھاؤں. لاسٹلی
جو مین آبجیکٹیو اس کے تھرو اچیو کرنی جو ہماری کیونکہ آکسفورڈ یونین کی بہت بڑی ریچ ہے اور اس ریچ کے تھرو میرا ارادہ ہے کہ میں یوٹیلائز کروں یا اپنی آکسفورڈ یونین کا سوشل میڈیا یوٹیوب اس طرح ایجوکیشنل آؤٹ ریچ چیزیں پٹ اپ کروں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائے دور دراز کونوں سے جن کا نارملی ایکسیس نہیں ہوگا کہ وہ ایک انٹرنیٹ کے تھرو سے لرننگ ان کو سیکھنے کا موقع ملے ہماری آکسفورڈ یونین کے ہی سوشل میڈیا سے. اچھا اسرار، آپ نے پاکستان کی بات کی تو کچھ اسپیسیفک ایشوز آپ کے ذہن میں ہیں جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ڈیبیٹس کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے بہت مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو نہیں ہے، جو کچھ ایشوز ہے بالکل میرا ارادہ ہے کہ میں جو یہاں کی لیڈرشپ کو پاکستان کی لیڈرشپ کو بلاؤں ان پہ بات کرے، چاہے وہ جمہوریت the next step forward کیونکہ پاکستان میں اس وقت there's a lot of hopelessness, no one knows what's happening. جمہوریت اور ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ہے تو تاکہ میں جمہوریت اور the next اور the future of پاکستان پہ بات ہو جائے. Secondly, the young people of پاکستان ان کی انگیجمنٹ پہ they are very much disengaged. جو یوتھ ہے پاکستان کی how do we reconcile, how do we bring them together so they can have some hope for the future of پاکستان. تو اس پہ انشاءاللہ بالکل بات کرنے کے. lastly on the constitution, the rule of law, which is one of the most fundamental aspects of any country, اور جو close to my own heart as a law background person, اس پہ بات ہوئے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پہ، پاکستان کی رول آف لاء پہ، پاکستان کی جسٹس سسٹم پہ. تو یہ کچھ مین جو چیزیں جن پہ ضرور میرا ارادہ ہے ڈسکشنز کروانے کا. اچھا اسرار، یہ آپ خود چونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ہے تو بڑا اہم کویشچن میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ 1982 میں جس طرح مارشل لاء کے آرڈر کے تحت پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو اس وقت پاکستان میں لیڈرشپ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے کہ ایمرجنگ لیڈرز ہمارے سامنے نہیں آ رہے، اس چیز نے اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر جو بین تھا اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ 100%. I think میرے نظر میں اسٹوڈنٹ یونین are the lifeblood of any country, especially for promoting democracy and promoting to political movements and social movements. اس میں میں نے اس دن ٹویٹ میں بھی پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ وہ ریوائیو کرے اسٹوڈنٹ یونین کا، کیونکہ اسٹوڈنٹس اگر اپنی اسٹوڈنٹ کے آواز پہ مسئلوں پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ دوسرے اسٹوڈنٹس ہی ہوتی ہے پاکستان اور کسی بھی کنٹری کی فیوچر. وہ اس لیول پہ اگر وہ انگیج نہیں ہوں گے تو آگے ایک تو آرگینک لیڈرشپ کی ڈیفیسٹ آ جاتی ہے، پھر مور امپورٹنٹلی جو ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ہے اس کا مسئلہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ میں آکسفورڈ یونین میں یا آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ ایٹ لارج میں ہر یونیورسٹی میں یونینز ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہر پولیٹیکل پارٹی کی سب آرگنائزیشنز ہوتی ہے، اور اٹس ویری نارمل کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی ان یونینز کے تھرو پھر آگے وہی اسٹوڈنٹس جا کے حصہ لیتے ہیں ایٹ یونیورسٹی لیول، پھر آگے جا کے وہ جو ہے نا برٹش پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں، چاہے وہ لیبر پارٹی کے ہو چاہے وہ کنزرویٹو پارٹی کے. یہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بہت لیبر پارٹی کی آرگنائزیشن ہے، کنزرویٹو پارٹی آرگنائزیشن ہے، اور وہ ویکلی بیسس پہ ڈیبیٹس آرگنائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. میں ان ڈیبیٹس میں کافی مرتبہ جاتا اور میں لوگوں کو جانتا بھی ہوں جو انہی آرگنائزیشن سے اسٹوڈنٹ لیول پہ آگے جا کے وہ سیاست میں بھی گئے ہیں. تقریباً جتنی بھی برٹش پالیٹکس ہے آدھی half of the British politicians have at some point remained part of the student unions or their own organizations at the university level. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے the way it promises a future where جہاں پہ وہ very informed young people that care about democracy, that care about the rule of law، جو آگے جا کے ہی پھر سیاست میں ہو کے ایک آرگینک لیڈرشپ پروڈیوس کرتی ہے. اچھا اسرار، آپ نے بات کی کہ وہاں پہ بھی ایسے اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں کہ جو مختلف کنزرویٹو یا لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور وہ پارٹیسپیٹ کرتے ڈیبیٹس میں بھی، ایون کالج میں پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز اس لیے بحال نہیں ہوتے کہ پولیٹیکل جو ونگز ہیں وہ یونینز کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو یہ ذرا بتائیے گا، یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ کیا اسٹوڈنٹ یونینز ایگزسٹ کر سکتے ہیں ویزا ویز پولیٹیکل ونگز؟ دیکھو of course they can exist, they can coexist with each other. یہ mutually exclusive نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونین کی ایگزسٹنس does not depend on the hijacking of political parties. دیکھیں political parties can have their own sub outlets in each universities and student union can exist independently. student union کا مسئلہ جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ political parties کے ایشوز پہ بات کرے. student union کا مسئلہ یہ جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ student union امپاور کرتی ہے، اسٹوڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اپنی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے تاکہ یونیورسٹی میں جو بھی اسٹوڈنٹ کے مسئلے ہو ان پہ اسٹوڈنٹ آواز اٹھا سکے، یونیورسٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے. ایک تو یہ مین آبجیکٹیو ہوتا ہے. جو پولیٹیکل آؤٹلٹس ہوتی ہے وہ تو کمپلیٹلی سیپریٹ ہوتی ہے، وہ دے کین کو ایگزسٹ. سیکنڈلی ہائی جیکنگ کی بات آ جاتی ہے. دیکھیں
ایک تو وہ we look into the history کہ بھی تاریخی طور پہ کیا ہوا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. چلو ٹیمپرری طور پہ کچھ پارٹیز ڈومیننٹ ہوگی لیکن دے ڈز ناٹ ریمین. ایک آرگینک پروسیس کے تھرو ایوالو ہو جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی آؤٹلیٹ ایگزسٹ بھی کرے تو اٹ ایکچولی پروموٹس رادر دین ڈیموٹس دی اسپیکٹس آف جو پاکستانی جو جنرلی سیاست کے ایشوز ہے یا جمہوریت کے ایشوز ہے. بٹ ریگارڈلیس آئی ایم ناٹ کنونسڈ بائی دا آرگومنٹ کہ just because the student union can exist and they can be hijacked, we should not allow them to exist in the first place. ٹھیک. اچھا ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے کہ یہاں پہ ایک بڑا یہ ایشو ریز کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اکیڈیمک وہاں پہ وائلنس کا بھی ایک ایشو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن پائی جاتی ہیں ان کے آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتی ہے وہ بھی ایک سیریس کنسرن یہاں پہ شو کیا جاتا ہے. جی دیکھیے آئی تھنک یہ نارمل ہے ڈس ایگریمنٹس کسی بھی سوسائٹیز میں رہ کے ڈفرینٹ آپ آئیڈیالوجی پہ بات ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ سے لوگ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں اینڈ اٹس کوائٹ نارمل ٹو ہیو ڈس ایگریمنٹس. آئی ہیو بین پارٹ آف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جہاں پہ لیبر سے لے کے کنزرویٹیو تک دے ہیو پروٹیسٹڈ آن دیئر اون اسپیکٹس آن ڈفرنٹ اسپیکٹس آف دا اسٹف. وہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے اٹس ناٹ کہ لڑائیوں کا, وہاں پہ ایشو آتا ہے کہ ہم جو ہماری رول آف لا ہے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینڈ از ناٹ اسٹرانگ انف ٹو پرووائڈ پیسفل پلیسز کہ آپ ایک سیف پروٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے سیف اسپیسز پرووائڈ کرے. یہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کی گورنمنٹ اور ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی بھی طبقہ اپنا آواز اٹھانا چاہے ان کو سیف اسپیس ملے. ایشو وہاں پہ آتا ہے جب سیف اسپیس نہیں دیتے اور اینڈ دین دے لیٹ دی ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ سے جو پارٹیز ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹس کی جو طبقہ ہوتا ہے کہ لیٹ دیم انٹریکٹ ود ایچ ادر آن دیئر اون. دیٹ از وین اٹ کریٹس این that's when it creates issues. ہر جگہ پہ اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ اسٹوڈنٹ آواز اٹھاتے ہیں. یہ اٹس ویری نارمل فار پیپل ٹو ڈفرنٹ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آ کے ایک دوسرے کے خلاف چیزوں پہ آواز اٹھائے. بٹ اونلی وین دا سیف اسپیس از پرووائڈیڈ بائی دا انسٹیٹیوشنز بائی دا اسٹیٹ دین دیر از نو ایشو کہ وہ آپس میں لڑیں گے اور آپس میں جا کے ہی وہ مسئلے. اور اگر آپس میں لڑتے بھی ہے دیٹس آلسو پارٹ آف دا پروسیس, دیٹس آلسو پارٹ آف دا امپروومنٹ اینڈ دا ایولیوشن آف دا پروسیس. ایک دن کا کام نہیں, یہ تو سالوں سال سوشل موومنٹ سوشل چینج وہ سینچریز میں جو ہے نا اسیس ہوتی ہے, وہ اٹ ڈز ناٹ گیٹ اسیسڈ ان 10 اور 20 ایئرس. پاکستان کی ساری تاریخ 70-71 سال کی تاریخ ہے. پاکستان کین ناٹ بی دا کیس اسٹڈی ٹو اسیس اینی سوشل موومنٹ, اسپیشلی خاص طور پہ دا سکسیس اینڈ فیلئر آف دا اسٹوڈنٹ یونینس. ٹھیک ہے. اور آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اسکولز میں, کالجز میں, ایون یونیورسٹیز میں الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ جو ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں وہ یا ڈیموکریٹک کلچر ہے وہ اسٹرانگ ہو؟ بالکل 100% کالجز سے لے کے یونیورسٹی تک اسٹوڈنٹ یونینز. دیکھیں میں اب دوبارہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسٹوڈنٹ یونین کا مقصد کیا ہوتا ہے, چاہے وہ کالج میں ہو چاہے وہ یونیورسٹی. اسٹوڈنٹ یونین کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرے اسٹوڈنٹ کو اپنی یونیورسٹی اور کالج کی سطح پہ, تاکہ جو بھی ایشو اسٹوڈنٹ کے ہو اس پہ اسٹوڈنٹ اپنی آواز اٹھائے, اسٹوڈنٹ نیگوشیٹ کرے اور جا کے پھر اپنی مسئلوں پہ. برطانیہ کی بات کی جائے, یہاں پہ ہر یونیورسٹی میں اپنا اسٹوڈنٹ یونین ہے, پھر پورے ملک کا ایک نیشنل یونین ہے جہاں پہ نیشنل اسٹوڈنٹ یونین, جہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ یونین اکٹھا ہوتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کی سطح پہ بات کرتے ہیں, پھر وہ نیشنل جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ جا کے ساری نیشنل اسٹوڈنٹس یونین کی سطح پہ بات کرتا ہے, آفٹن negotiates with governments, highlight the issues of government, چاہے وہ often funding کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ سیلری کی بات ہوتی ہے, چاہے اسٹوڈنٹس کے اپنے انٹرنل ایشوز کے بات ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہی اسٹوڈنٹ یونین ہے جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر اکیڈمکس کے ساتھ, جو ان کی اکیڈمکس کی سیلری پہ, اکیڈمک فریڈم پہ, اکیڈمک مسئلوں پہ. تو یہ بڑا ایک نارمل ایک جمہوریت کا بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے کہ different aspects, different segments of the society have representations and being heard at a different level. تو میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ہر لیول پر. اچھا اسرار صاحب, آپ نے مختلف جگہوں پہ تعلیم حاصل کی ہے, بلوچستان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی, پھر ون آف دی لیڈنگ یونیورسٹیز آف پاکستان GC میں بھی آپ پڑھے ہیں, اینڈ دین ون آف دی لیڈنگ یونیورسٹی آف دا ورلڈ آکسفورڈ میں آپ نے تعلیم حاصل کی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی نظام اور ویسٹ کے تعلیمی نظام میں مین فرق کیا ہے, ڈفرینس کیا ہے؟ I think دیکھیے پاکستان ڈفرینس تو بہت ہے. I don't think I can pin it down to a single element, لیکن جو among the many things جو ایک فنڈامنٹل ایشوز ہے وہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کی اپنی فریڈم.
آج بھی ہمارے صوبوں کے گورنرز ڈیسائڈ ہو بیکمز دا وائس چانسلر اینڈ ہو بیکمز دا پرنسپل اینڈ ڈیسائڈس آن دا انٹرنل میٹرز آف دا انسٹیٹیوشنز کی جمہوریت، جو انسٹیٹیوشن کی انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے تاکہ انسٹیٹیوشنز اپنے مسئلوں پہ، اکیڈمکس اپنے مسئلوں پہ خود ڈیسائڈ کرے، اپنی انٹرنل افیئرز خود ڈیسائڈ کرے. ابھی بھی ہم ایک کلونیل پروسیس میں رہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب ڈیسائڈ کرتا ہے اینڈ دے شوڈ ناٹ بی دا کیس. اچھا اس طرح یہ آپ نے بات کی اکیڈمک فریڈم کی، یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکٹیو ڈسکورسز نہیں پائی جاتی. جو میچور ڈیبیٹس ہے وہ تو نہ آپ کو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں دیکھنے کو ملیں گے، نہ ہی پاکستان کی نیشنل جو میڈیا ہے وہاں پہ آپ کو کنسٹرکٹیو ڈسکورسز اینڈ جو میچور ڈیبیٹس ہے وہ دیکھنے اور سننے کو ملیں گے. کیا وجہ ہے، ہم کیوں یہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں؟ آئی تھنک اس کی وجوہات تو ہر سوشل ایشو کے ملٹیپل پہلو ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کی جو ایک وہ ہے پہلو ہے، وہ رہا ہی نہیں ہے کہ وہ جمہوریت پروموٹ ہوگی، وہی جمہوریت کا ڈومینوز افیکٹ ہوتا ہے سب سیگمنٹس میں، چاہے وہ انسٹیٹیوشن لیول پہ ہو، چاہے وہ جو ہے دوسرے مسئلوں پر ہو. وہی جمہوریت، ایک تو جمہوریت کی جو ڈیفیسٹ ہے اس نے اس طرح کی سفوکیشن کریٹ کی ہوئی ہے that we are suffocated and frustrated to the extent that we no longer are willing to accept or even engage in the other side narrative. کیونکہ جمہوریت کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک جو ڈفرینس آف اوپینین میں آپ انگیج کرتے ہو، اپوزیشنز اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چاہے جتنے بھی مسئلوں میں ڈفرینس ہو but they still engage for the sake of ڈیموکریٹک پروسیسز. جس ملک میں کبھی بھی جمہوریت اتنی رہی نہ ہو، اس ملک کی جو نیشنل لیول کی ڈومینوز افیکٹ ہوتی ہے، وہ فرسٹریشن پھر جا کے کریٹ ہوتی ہے کہ ڈفرینس ایک دوسرے کی اوپینین کی جو ڈفرینس ہے یا دوسری اپوزیشنز ہے آف اوپینین، وہ پھر برداشت نہیں ہوتی، چاہے پھر وہ انسٹیٹیوشن کے لیولز پہ ہو یا چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو، چاہے وہ صوبائی لیول پر ہو. تو یہ ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے. دوسری دیکھیں خاص طور پہ انسٹیٹیوشنل کے لیول پہ ڈسکورس، اکیڈمک ڈسکورس، اس میں ایک پھر ایشو آ جاتا ہے کہ صوبائی گورنمنٹس کی آفٹن صوبائی گورنرز کی ایک انوالومنٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز آزاد ہوگی تو وہ پھر جا کے آزادی سے بات کریں گی. آج اکیڈمکس آزادی سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ اس طرح کنٹینشیس ایشوز پہ بات کرے تو نیکسٹ ڈے دیر آر کانسیکوینسز فار دیٹ. جب وہ کانسیکوینسز کے اس میں وہ ڈر میں پھر تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے، وہ تو کنسٹرکٹیو ڈسکورس میں انگیج نہیں ہو سکتے in the first place. Even if they have opinions, it's very hard for them to even portray and display those opinions. تو یہ مسئلے پاکستان کے ہیں اور اس سے زیادہ وہ بھی بڑے مسئلے ہیں، لیکن I hope کہ with the time as we move forward کہ پاکستان میں سلوشن آئے. یہ خاص طور پہ ینگ جو نوجوان ہیں وہ انگیج ہو پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جو نیشنل لیول کی جو ایشوز پر، کیونکہ یہ انگیج نہیں ہوں گے if we still continue to live in this environment of suffocation. تو پاکستان کا پھر خدا ہی حافظ ہے and we all want Pakistan to prosper. We all want Pakistan to go to a level where we can have an open dialogue and when democratic processes can flourish. اور یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، ہر پاکستان نوجوان کی خواہش ہے. پاکستانی should not be going abroad. Pakistani should not be spending all of their money just to get a visa for another country تاکہ وہ ادھر سے نکلے. کیوں ہم آج اس جگہ پہ پہنچے کہ ہر پاکستانی یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان سے کسی نہ کسی حال میں، کیونکہ پاکستان میں ان کے لیے وہ اسپیس نہیں ہے جو بڑی ضروری ہے. ٹھیک. اچھا اسرار، ماشاء اللہ سے آپ نوجوان نسل کے لیے انسپریشن ہے، تو کیا میسج دینا چاہیں گے خاص طور پر بلوچستان اور جو فاٹا کی عوام ہے ان کو، جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہوا ہے، میرا ایک سمپل آنسر ہے دیٹ آئی ایم این آرڈنری پرسن، آئی ایم ناٹ اسپیشل ان اینی ریگارڈز. آج اگر میں یہاں تک پہنچا ہوں، مجھ سے زیادہ فاٹا سے لے کے بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں بڑے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں جو مجھ سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں. دی اونلی ایشوز آفٹن اپرچونیٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس رائٹ گائیڈنس نہیں ہوتی. تو بالکل آپ جو بھی نوجوان یہ دیکھیں گے یا اس سے کوئی دے وانٹ اے میسج فرام دس، ایک تو اپرچونیٹیز کے حوالے سے آئی نو کہ دیر از اے لاٹ آف چیلنجز ان ٹرمز آف ریسورسز اینڈ اپرچونیٹیز.
but always we live in the 21st century social media کے دور میں there are utilize that to the best. آج آپ اپنے گھروں پہ بھی بیٹھ کر بہت سی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے سوشل میڈیا کے تھرو اور find a mentor, کسی مینٹور کو ڈھونڈے اس طرح کے کو آپ کو اچھی گائیڈنس دے سکے. اینڈ lastly determination and hard work. Make sure کہ جس گول کو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے you work hard for it and you have the determination and perseverance. Failures quite normal. There's a lot of failures and challenges in my life it's not been an easy journey, but the key to success is for me has been the determination. I have never given up, and that's the most important aspect that you should hold on to. اسرار بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ انشاءاللہ پاکستان کا نام جس طرح آپ نے روشن کیا اسی طرح آگے بھی آپ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.